मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। अहले ज़मीन सब खुदावंद के हज़ूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते बजाते उसकी हम्द करें और उसके हज़ूर आएँ। जान रखें कि खुदावंद ही हमारा खुदा है और उसके सिवा हम कुछ भी नहीं। वही हमारा खुदा है, वही कादिम मुतलक खुदा बाप है और हम शुक्रगुजारियों के साथ उसकी पाक हज़ूरी में आते हैं क्योंकि उसने हमें बनाया है। और शुक्र करते हैं आज के ज़िंदा कलाम के लिए जो इब्रानियों उसका 12वां बाब उसकी 2 आयात में यूँ महकूम है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। आमीन। पाक कलाम पढ़ जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं कि हमारे खुदा ने उस लानती सलीब की परवाह नहीं की। उसने सिर्फ हमारी खातिर अपने बाप की फरमाबरदारी पूरी की और हम सबको ज़िंदगी बख्शने के लिए, हमें ज़िंदा रखने के लिए अपने खून से हमें ख़रीदा है। उसने खून की कुर्बानी दी है और अपनी जान देकर हमें ख़रीदा है। दाहिनी तरफ अब यीशु पर इज़्ज़त और इख्तियार की जगह यानी दाहिनी तरफ जा बैठा। वो इख्तियार दिया खुदा ने आसमान पर। जब खुदा के पूरे हुक्मों को पूरा करके खुदावन ने खुदा बाप की मर्ज़ी को पूरा किया तो खुदावन ने आसमान की सारी बादशाही का इख्तियार दे दिया। इसीलिए खुदा कहता है वो आसमानी कुंजियाँ की चाबियाँ मेरे पास है और मैं तुम्हें भी दूंगा। वो हमें भी दावत देते हैं कि आओ और खुदा में बाप की मर्ज़ी पे चलकर जिस तरह मैंने बाप की मर्ज़ी पूरी किया है तुम्हें भी इस मर्ज़ी को पूरा करना है। और हमने क्या करना है? हमने सिर्फ खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलना है। और इसी तरह खुदा हमें कहता है कि आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है और उसे दूर करके इस दौड़ में सब्र के साथ उसमें शरीक हों, उसमें शामिल हों। इसी तरह अगर हम देखें इसी के 10वें में लिखा है क्योंकि तुम्हें सब्र करना ज़रूर है ताकि खुदा की मर्ज़ी पूरी करके वादे की हुई चीज़ें हासिल करें। जो वादे खुदा ने किए हैं अगर हम सब्र करते हैं और सब्र के साथ आस रख के खुदा की उस चीज़ों को जो इस कलाम में बोला गया है जो अटल है, सच्चा है। खुदा कहता है आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगे। इसलिए हमने क्या करना है? सब्र के साथ उन वादों को लेने के लिए इंतज़ार करते हैं। जिस तरह हमें पता है कि पूरे महीने काम करेंगे फिर एंड में जाके हमें तनख्वाह मिलेगी और उसके ज़रिए हम अपने अखराजात को पूरा करेंगे ना। इसी मकसद के लिए रोज़ काम पे जाते हैं। रोज़ इतने 12-12, 13-13 घंटे काम करते हैं कि हमें पता है इस उम्मीद पर है कि हमारी तनख्वाह आएगी तो हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करेंगे। इसीलिए खुदावंद की हजूरी में भी आने से लिए इस कलाम को वादे ले, ये नहीं कि अभी मैंने बोला तो पूरा हो जाएगा। ऐसा भी हमारा खुदा तो सब कुछ करने में कादिर है। वो तो नामुमकिनों का खुदा, वो तो फिलफौल सिर्फ कह देता तो हो जाता है लेकिन फिर भी कभी देर होती है। तो हमने क्या करना है? आस के साथ, सब्र के साथ उसकी तरफ तवज्जो करनी है, सिर्फ उस पर नज़र रखनी है। और वो कहता है ना तूने इधर देखना है, ना दाएं देखना है, ना बाएं देखना है, सिर्फ नज़रें उस पर रखनी है। जब हम उससे मांगते हैं तो नज़रें उस पर रखें और फिर क्या करें? और जो बातें खुदा ने कलाम में वादे किए हैं उसने ऐसा कोई वादा नहीं किया जो वो पूरा नहीं कर सकता। मेरे बाप का हर वादा हाँ में है और वो हर वादे को पूरा करने में कादिर है। हमारे मांगने में कमी हो सकती है लेकिन उसके देने में कभी कमी नहीं होगी। इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर और वो भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए ताकि करें और उसमें चलते रहें, उससे दूर ना हो। सिर्फ उस ईमान पर जो खुदा ने कलाम कह दिया उस पर तवज्जो करनी है। और जब हम उस बाप पे तवज्जो करते हैं तो वो क्या करता है? हमें
کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ اپنی قدرت کے کلام سے جو خدا نے قادر مطلق نے منہ سے کہہ دیا ہے، اس نے اس کلام کے ہی وسیلے سے تمام کائنات کو سنبھالا ہے۔ وہی کلام ہے جس سے خدا نے ابتدا میں کائنات کو خلق کیا۔ پیدائش پہلا دیکھ لیں باپ کی، کس طرح خدا نے صرف منہ سے کہا اور سب کچھ ہو گیا۔ وہی کلام جو قدرت قوت والا ہے، کلام جو ابدی کلام ہے، جو قائم رہتا ہے، وہ صرف یہی ہے۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے گناہوں کو دھو کر، جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور خدا سے منہ موڑ لیتے ہیں، وہ اس کی شریعت کی نافرمانی کرتے ہیں۔ موسیٰ کی شریعت کہتی ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ شرعی لحاظ سے ناپاک ہو جاتا ہے، اور جو لوگ ناپاک ہو جاتے ہیں انہیں دھونا اور غسل کرنے کی خاص رسمیں ادا کرنی پڑتی ہیں تاکہ وہ دوبارہ پاک ہو جائے اور خدا کے لوگوں میں شریک ہو سکے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے اپنے یسوع کا لہو لینا ہے، جس نے ہمارے لیے لہو بہایا، اس لعنتی صلیب کو اٹھایا، اس نے پرواہ نہیں کی۔ اس لیے یسوع گناہوں کو دھوتا اور صاف کرتا ہے۔ وہ ہمارے گناہوں کو اس نے پاک صاف کر دیا ہے۔ ہمیں خدا کی حضوری میں جانے کے لیے، اس کی بادشاہی میں جانے کے لیے، اس عزت کو اور اختیار کو پانے کے لیے، اس کی دائنی طرف بیٹھنے کے لیے کلام کی قدرت کو لے لینا ہے، کلام کو لے لینا ہے اور ایمان میں بڑھتے جانا ہے۔ ہمیں مسیح لوگوں کو خداوند بلند آواز سے مسیح کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ایمان کے دوڑو، اور مسیحوں کو تاکید کی گئی ہے کہ گناہ کے خلاف جد و جہد اور جنگ کرتے رہیں اور اپنے مسیح کی طرف آنکھیں جمائے رکھیں، اسی کی طرف دیکھیں، وہ صلیب کو دیکھیں کہ میرے اور آپ کے مسیح نے ہمارے لیے کس طرح صلیب اٹھائی، جو لعنتی تھی اور جو گناہ خدا نے کیے بھی نہیں تھے، وہ میرے اور آپ کے گناہ لے کر چلے گئے، اور نجات اسی کی صلیب میں ہے۔ اور جب ہم خدا کی پاک حضوری میں آ جاتے ہیں، اپنی نظریں اس پر آزمائے رکھتے ہیں، تو وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، اپنے رہنماؤں کی فرمانبرداری کرنی ہے، اور کلام مقدس پر نظر کرنی ہے، کلام پر نظر رکھنی ہے، کلام پہ کھڑے رہنا ہے تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں ہمیشہ کام کرتا رہے۔ ہمیں پورے اختیار کو لے لینا جو میرے اور آپ کے باپ نے ہمیں دیا ہے، کہ ان کلام کو لے لیں، اور جب ہم کلام، زندہ کلام، دو دھاری تلوار ہمارے پاس ہوگی تو کوئی چیز ہمارے پاس نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ خدا کا زندہ کلام میرے اور آپ کے پاس ہے۔ ہمیں صرف کلام کی قدرت کو لینا ہے۔ تو جس طرح یسوع نے آیت نامہ آیا تو پرانی چیزیں جاتی رہیں، نئی زندگی آ گئی، کیونکہ خداوند کے کفارے کے بعد ہمیں نیا نامہ دیا گیا تھا۔ تو جس طرح ہم خدا پہ امید رکھتے ہیں، آس رکھتے ہیں، وہی ہماری آس اور امید ہے۔ وہ ہمیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ تو خون جاری ہے، خدا کے اس پاک خون جو ہمیشہ ہمارے لیے جاری رہتا ہے۔ ہمارا خداوند نے اپنے خون سے ہمیں خریدا ہے، خون مطلب اپنی جان دے کر، جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جانور کو خون کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ میں ہر کے خون کا بدلہ لوں گا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے خداوند نے اپنا خون بہا کر ہمیں خریدا ہے، اس لیے کلام مقدس میں محکوم ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ تو ہمیں خدا کے کلام کو سننا، سمجھنا ہے اور رجوع لانا ہے تاکہ ہم سب بچائے جائیں، تاکہ ہم سب چھڑائے جائیں، وہ ہمیشہ کی آگ میں نہیں جلیں۔ صرف صبر کے ساتھ اس پر آس رکھنی ہے، اس پر امید رکھنی ہے کہ وہی ہمارا نجات دہندہ ہے، وہی ہمارا بچانے والا خدا ہے۔ ہم نے کلام پر توجہ رکھنی ہے۔ جو کلام کہتا ہے وہ سچا اور برحق ہے، وہ اٹل ہے، وہ ٹل نہیں سکتا۔ تو خدا کا زندہ کلام آج ہمیں یہی ہے کہ ہماری نظریں صرف اس پر لگی رہنے چاہیے۔ جس طرح پطرس نے خداوند سے کہا کہ میں پانی پہ چلنا چاہتا ہوں، تو خدا نے کہا چل۔ جب وہ چلنے لگا تو جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ گرنے لگا۔ تو اسی طرح ہم نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، صرف اپنے خداوند خدا پر جو کامل ہے اس پر نظر رکھنی ہے، اور جب ہم اس پر نظر رکھیں گے تو ہی ہم سب بچائے جائیں گے اور چھڑائے جائیں گے، اور خدا کے ان وعدوں کو جو خدا نے کہا کہ میرے دائنی ہاتھ طرف
آ کے بیٹھو تو ہمیں صرف خدا کا زندہ کلام لینا ہے، اس نور میں چلنا ہے، اور جب یہ نور ہمارے پاس ہے تو اندھیرے کا کوئی مقصد ہی نہیں، تاریکی وہاں نہیں ہے۔ خدا کا زندہ کلام ہمارے پاس ہے، اس لیے اس نے ہمیں بیٹے بیٹیاں ہونے کا اختیار دیا ہے، اور جب بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں تنبیہ بھی کرتا ہے، تسلی بھی دیتا ہے، اطمینان بھی دیتا ہے۔ وہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے لیے انسان تکلیف اٹھاتا ہے نا، اسے دکھ تکلیف ہوتا ہے تو اس کے لیے اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ گھر والی ہیں اور اپنے بچوں کے لیے تکلیف میں رہتی ہیں، تو اسی طرح ہمارا باپ بھی ہماری فکریں کرتا ہے، اسی لیے تو وہ کہتا ہے کہ اپنی ساری فکریں مجھے دے دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی ساری فکر اپنے باپ کو دینی ہے اور اس پر نظر رکھنی ہے، اور وہی ہمیں ہمیشہ سنبھالتا اور نکھارتا ہے۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے تاکہ ہم اسی پہ نظریں جمائے رکھیں، اسی پہ توکل کریں، ہماری نظریں صرف اس پر رہنی چاہیے، اور وہی دینے والا خدا ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے نا، میں دوں گا روز کی روٹی، تو وہ کبھی اپنے بچوں کو بھوکا نہیں سلاتا، وہ سیر دے کر بھرتا ہے، انہیں سیر کرتا ہے، انہیں دیتا ہے۔ تو ہمیں صرف امید آس اپنے خدا پر رکھنی ہے۔ خداوند ہمیں برکت دے، ہمیں عقل دانائی دے، حکمت دے تاکہ ہم ہمیشہ کلام پر توجہ کریں اور خدا کے وعدوں پہ کھڑے رہیں۔ خداوند سب گھروں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آج کچھ بھی کمی نہ رہ جائے، خداوند ہر کمی یسوع کے نام سے دور ہو جائے، اور ہر ایک کے خرچے آپ کے زندہ الہی خزانوں میں سے پورے ہوں۔ خداوند ہم خاص دعا کرتے ہیں تمام بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، بے سہاروں کے لیے، بے قصوں کے لیے باپ جی، جو مجبور ہیں، اور خداوند جی جن کا کوئی بھی نہیں سوائے آپ کے، اور آپ نے تو کبھی بھی اپنے رشتے کو نہیں بدلا، اپنی شفقت کو نہیں بدلا، آپ کی تو شفقت ہمیشہ ابدی ہے خداوند، اسی لیے آپ نے ہمیں اختیار بخشا کہ ہم باپ کہیں باپ جی۔ ان سب کے لیے آپ کی اس قدرت کو، قوت کو، تمام وعدوں کو مانگتی ہوں باپ، سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، جن بیٹیاں بیٹوں کی شادیاں ہونے والی ہیں، خاص طور پر یتیم بیٹیوں کی خداوند، ان سب کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں باپ جی، ان کے خرچے آپ کے زندہ الہی خزانوں سے پورے ہوں، ان کی شادیاں خداوند جی جیسے کانا گلیل کی پہلی شادی تھی خداوند جی، کہ آپ نے پانی ختم ہو گیا تو آپ نے مہ بنا دی باپ جی، وہاں کوئی چیز ختم نہ ہو، اور آپ ایسا ہی معجزہ چاہتی ہوں سب بیٹیوں کے لیے خداوند، سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو، اچھے جیون ساتھی دے باپ، جو ان بیٹیوں کی عزت کرنا جانتے ہوں، جو اپنی بیوی کو اپنے بدن کی مانند پیار کرتے ہوں باپ جی، ایسے شوہر مانگتی ہوں خداوند، سب کو برکت دے۔ اسی طرح خداوند جتنے سفر میں ہیں میرے خداوند، ان کے سفر مبارک کریں، ان کی حفاظت کریں، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں خداوند، کبھی کمی کمزوری نہ ہو، جو بیمار ہیں باپ جی، جتنے نام اس مذبح پہ رکھے گئے ہیں خداوند جی، ان سب کو نام بنام، کیونکہ آپ تو سب کے ناموں سے واقف ہیں باپ جی، اور سب کے نام آپ کی ہتھیلیوں پہ لکھے ہیں خدا، میں سب کو نام بنام آپ کے مذبح پہ رکھتی ہوں خداوند جی، وہ مکمل شفا پا چکے ہیں، ہم اس بات کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور کوئی بیماری، کوئی لعنت دوبارہ ان کے نزدیک نہ آئے باپ جی۔ اسی طرح بھی جو کہیں بھی بیمار ہیں، ہاسپٹلوں میں ہیں، گھروں میں ہیں میرے خداوند، ان سب کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں باپ جی، سب کو شفا دے تاکہ یسوع نام کو جلال ملے خداوند، سب کی حفاظت کرے، تمام گھروں میں آپ کی حضوری معموری کو مانگتی ہوں، تمام زندگیوں میں نجات کو مانگتی ہوں، تمام گھروں میں نجات آئے، صرف آپ کے نام کو جلال ملے خداوند، سب کی حفاظت کرے، یسوع کے نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے، کیونکہ آپ نے ہی تو کہا کہ جو کچھ میرے نام سے مانگو گے، یقین کرو اور مجھ پہ نظریں رکھو، میں تمہیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ جو اس سے مانگتے ہیں وہ کبھی شرمندہ ہوتے نہیں، کیونکہ میرا باپ انہیں ہونے نہیں دیتا، وہ اپنے نام کی خاطر سب کچھ کرتا ہے خداوند، ہم نے آپ ہی کے نام سے مانگا اور پایا ہے۔ آمین آمین، سب بولے آمین آمین، لکھا کرے آمین، بولا کرے آمین، کا مطلب ہے ایسا ہی ہو جو مانگا گیا ہے۔ خداوند ہم سب کو عقل دانائی اور حکمت بھر دے، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔